अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में मेमो तनाज़े की वजह से अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर जो उन्हें मुस्तफ़ी होना पड़ा, इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और आज हम इनसे खुसूसी तौर पर गुफ्तगू कर रहे हैं। वो सवालात जो पाकिस्तान के अवाम में मौजूद है, हम इनसे पूछना चाहेंगे। ये तल्ख़ और शीरीं सवालात होंगे। आइए इनसे बात करते हैं। अहम सवाल ये होगा कि आपने हाल में ही मेमो कमीशन जो है, आपके जो वकील ने उनका बताया है कि आपने उसका बायकाट कर दिया है। अगर आप बायकाट कर देंगे तो इंसाफ के तकाज़े कैसे पूरे होंगे? पहली बात तो ये कि मेमो कमीशन ने ये वाज़े कर दिया है कि उसको मेरी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो एक मखसूस जहन के तहत वो काम कर रहे हैं। वो मेमो तहक़ीक़ी कमीशन नहीं है, मंसूर एजाज़ तौसीक़ी कमीशन है। तो इसलिए हमारे बग़ैर उनका काम वैसे ही चल रहा था तो अब भी चल जाएगा। और दूसरी बात ये कि कमीशन तहक़ीक़ी कमीशन है, इसमें कोई मुकदमा नहीं चल रहा, ना मैं मुल्ज़िम हूँ, ना मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम कानूनी तौर पर लगाया गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था कि ये कमीशन बनाया जाए, उसको आपको पता है कि मैंने चैलेंज किया हुआ है रिव्यू पिटिशन के ज़रिए, क्योंकि आइन में कोई ऐसी शिक नहीं है जिसके तहत इस किस्म का तहक़ीक़ी कमीशन सुप्रीम कोर्ट बना सके। और जिस दफ़ा के तहत ये इक़दाम किया गया वो एक हैजानी कैफियत थी, मीडिया में शोर मचा हुआ था, मुल्क की सलामती को ख़तरा हो गया, मुल्क की सलामती को ख़तरा हो गया। GHQ पर हमले से नहीं हुआ था मुल्क की सलामती को ख़तरा, उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी और फिर अमरीकियों की उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई से मुल्क की सलामती को कोई ख़तरा नहीं था कि उसके ऊपर नवाज़ शरीफ साहब जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन करते और सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला भी कर देता कि हाँ ये इंसानी हकूक़ का मामला है। दुनिया में कहीं कौमी सलामती के मामले इंसानी हकूक़ के मामलात नहीं समझे जाते। तो अदालतों के एहतराम की वजह से, क्योंकि मैं अदलिया का बहुत एहतराम करता हूँ, मैं इस कार्रवाई में शरीक रहा इसके बावजूद कि हमें इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन अब ये वाज़े हो गया कि कोई हमारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हमारी शिरकत से हमारा मौक़िफ़ तो नहीं सुना जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम इंतज़ार करें, कमीशन जब रिपोर्ट देगा तो हम देख लेंगे कि उसके क्या कानूनी और आईनी तकाज़े हैं। अच्छा, ये आप जब से पाकिस्तान से आए हैं तो आप यानी मंजर पे नहीं थे, अचानक आप मीडिया पे आना शुरू हो गए, तो एक आपकी जो पोजीशन थी पहले एक दफ़ाई पोजीशन थी, अब एक जारहाना पोजीशन है, तो इसका क्या मकसद हो सकता है? देखिए, मैं जब पाकिस्तान से यहाँ वापस आया तो मेरी सेहत बेहतर नहीं थी और ये यहाँ पे मैं ज़ेरे इलाज भी रहा। अब सेहत इतनी बेहतर है कि मैं बात कर सकूँ और अपना मौक़िफ़ पहुँचा सकूँ। रह गया दिफाई और जारहाना, ना पहले दिफाई था ना अब जारहाना है, ना पहले जारहाना था ना अब दिफाई है। वक्त वक्त की बात है। मेरी समझ मुझे यही बताती थी कि जब एक झूठा इल्ज़ाम बार बार दोहराया जा रहा है और उसको दोहराने में आपके बहुत सारे साथी मीडिया के जो हैं वो भी शामिल हैं और एक ढोल की तरह उसको पीट रहे हैं, तो पहले इंतज़ार करो कि लोग हक़ाइक़ सुनने के लिए तैयार हो जाएं। फिर रफ्ता रफ्ता लोगों को समझ में आया कि ये मंसूर एजाज़ साहब तो कोई काबिल एतबार आदमी नहीं है। फिर ये भी पता चल गया कि मुझसे कहा जा रहा है कि अपना ब्लैकबेरी दे दो, हालांकि मेरा ब्लैकबेरी ये साबिक़ा ब्लैकबेरी है जो मेरे ज़ेर इस्तेमाल नहीं है। और वो मैं जब आया पाकिस्तान तो मुझे कहा नहीं गया कि लेकर आया जाए, तो जनरल पाशा ने अपनी गवाही में उसका इतराफ़ कर लिया कि मुझसे नहीं कहा गया था। कोई अपना पुराना टेलीफोन या पुराना ब्लैकबेरी साथ लिए नहीं फिरता। और मुझ पर पाबंदी लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान से वापस आने पर, तो मैं अपने सामान की पैकिंग की निगरानी भी नहीं कर सका। तो वो तो उसका सबब ये हो गया, उसको बनाया गया इतना इशू। लेकिन ये हकीकत लोगों को बताई ही नहीं गई कि अब तक मंसूर एजाज़ साहब ने भी अपना ब्लैकबेरी कमीशन के हवाले नहीं किया कि उसकी फोरेंसिक एग्जामिनेशन हो सके। फोरेंसिक हमेशा पहले होती है और उसके बाद इख्तितामी दलाइल होते हैं। जिस मरहले पे हमने फ़ैसला किया कि अब हम कमीशन की कार्रवाई से दस्तबरदार हो रहे हैं, बायकाट करना तो हमारा यानी ये सख्त लफ्ज़ है, मीडिया वालों का लफ्ज़ है, हम तो सिर्फ कमीशन की कार्रवाई से दस्तबरदार हो रहे हैं। और उसका सबब ये है कि 19 मार्च को कमीशन ने हुक्म दिया था फोरेंसिक कराने का। मैं भी लंदन में मौजूद था, हमारे नुमाइंदे भी मौजूद थे, वकील भी मौजूद थे, कमीशन के सेक्रेटरी भी मौजूद थे। उस वक्त अगर हो जाता तो हमारी मौजूदगी में होता फोरेंसिक का मुआयना, लेकिन उस वक्त नहीं हुआ। खामोशी से कमीशन के सेक्रेटरी साहब वापस आ गए पाकिस्तान और अब दोबारा मुआयने का हुक्म दिया जा रहा है, जबकि इख्तितामी दलाइल हो चुके हैं। वो इख्तितामी दलाइल ही क्या इख्तितामी दलाइल हुए जिनके बाद भी बहुत सारे मराहिल बाकी हैं हक़ाइक़ जमा करने। तो अगर हक़ाइक़ नहीं जमा करने और सिर्फ एक नुक्ते नज़र की तौसीक़ करने की कोशिश हो रही है तो हमारे बग़ैर भी ये काम हो सकता है। अच्छा, आप जैसा कि जानते हैं कि ये मंसूर एजाज़ की शोहरत पाकिस्तान के हवाले से पहले भी कभी अच्छी नहीं रही। लोग कहते हैं शायद इस ख़राब शोहरत की वजह से आपकी बचत हो रही है।
نہیں نہیں، دیکھیے اس کا کوئی تعلق خراب شہرت اچھی شہرت سے نہیں ہے. آپ خود یہاں امریکہ میں رہتے ہیں، آپ نے مجھے بطور سفیر کام کرتے دیکھا ہے. سینکڑوں لوگ ہیں جن کے ساتھ میں کسی سے ہاتھ ملاتا ہوں، کسی سے بات کرتا ہوں، کسی کی بات سنتا ہوں. یہی کام ہونا چاہیے ایک ایسے ملک کے سفیر کا جس ملک کے لاکھوں لوگ اس دوسرے ملک میں رہتے ہوں. تو بہت سارے پاکستانیوں کے ساتھ میرا رابطہ تھا. منصور اعجاز صاحب کی خصوصی بات یہ تھی کہ وہ امریکی اخبارات میں بھی کبھی کبھی مضامین لکھا کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک نسبتاً دولت مند آدمی تھے کسی زمانے میں. اب تو سنا ہے کہ وہ صورتحال بھی بدل چکی ہے. تو وہ اس وجہ سے، کیونکہ ان کے مضامین وغیرہ بھی آتے تھے، اگر ان کا مجھے کوئی پیغام آئے یا فون آئے تو کبھی کبھار میں اس کا جواب دیا میں نے. لیکن جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے اس دعوے کے ثبوت میں وہ کچھ پیش نہیں کر سکے. انہوں نے صرف کیا یہ کہ دعویٰ اتنے زور و شور سے کیا اور ایک مخصوص اخبار نے ان کے دعوے کو بغیر کسی تصدیق کے شائع کر دیا. اس کے بعد ایک شور مچ گیا. اور اگر آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھیں، جس فیصلے کے تحت یہ کمیشن قائم کیا گیا، تو وہ فیصلہ بھی اس اخبار کی کلپنگز کی بنیاد پہ ہوا ہے. یعنی اتنا بڑا معاملہ اس میں یہ نہیں ہوا کہ پہلے کوئی ثبوت ٹھوس وصول کیا جائے. صرف بیانات اس میں ذاتی جو ہوئی وہ جنرل احمد شجاع پاشا کی طرف سے ہوئی، جنہوں نے یہ تاثر دیا کہ جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا تحقیقی مشن کیا تھا جس کے نتیجے میں ان کو پتہ چل گیا کہ منصور اعجاز سچ بول رہے ہیں. اب انہوں نے خود اعتراف کر لیا کمیشن کے سامنے اپنے بیان میں کہ جی میں نے کوئی تحقیقات نہیں کی، میں نے تو صرف منصور اعجاز کا بلیک بیری دیکھا، 4 گھنٹے ان سے گفتگو کی اور اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا یا مجھے یہ گمان ہو گیا. تو ان کے گمان کی بنیاد کے اوپر تو پاکستان کی تقدیر اور کسی پاکستانی سفیر کی تقدیر کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. آخری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جس وجہ سے میں نے اب بات زیادہ کرنی شروع کی ہے، دیکھیے بطور سفیر کے میرے کچھ ہاتھ بندھے ہوئے بھی تھے پاکستان کی پالیسیوں کے حوالے سے. لیکن پاکستان میں اس بات کی شکایت میں بہت عرصے سے کرتا آیا ہوں کہ ایک یک طرفہ قسم کی گفتگو ہوتی ہے خارجہ امور کے اوپر. 2 آرا کی گنجائش نہیں چھوڑی جاتی. ایسا کر دیا جاتا ہے کہ بس ایک رائے درست ہے، دوسری رائے جو ہے وہ غیر محب وطنی کی رائے ہے. میں اب یہ جو بولنا شروع ہوا ہوں تو وہ عدالت کے بارے میں نہیں بولوں گا، کمیشن کے بارے میں نہیں بولوں گا. وہ قوم کو یہ باور کراؤں گا کہ اپنا ذہن کھولیں، اس بات کے لیے تیار ہوں کہ پاکستان کا قومی مفاد کیا ہے، اس پر بات کی جائے، جس میں ایک آدمی کی رائے یہ ہوگی کہ فلاں اقدام سے پاکستان کا قومی مفاد آگے بڑھے گا، دوسرے کی یہ ہوگی کہ نہیں کسی اور اقدام سے آگے بڑھے گا. لیکن دونوں کی رائے کو محب وطن لوگوں کی رائے سمجھتے ہوئے سنا جائے، سمجھا جائے اور اس پر بحث کی جائے. آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ اب حسین حقانی صاحب پاکستان کسی صورت واپس نہیں آئیں گے. دیکھیے حسین حقانی صاحب ہمیشہ پاکستان گئے ہیں، پاکستان سے رابطہ رکھا ہے. آپ کے ذریعے بھی پاکستانی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بنیادی بات یہ ہے کہ جو مجھے اگر کچھ خطرات ہیں تو ان خطرات کا ادراک مجھے زیادہ ہے، اوروں کو کم ہے. اور پاکستان میں مخصوص حالات ہیں، مخصوص حالات پیدا کیے گئے ہیں، اور جب وہ خطرات ٹل جائیں گے میں پھر پاکستان آ جاؤں گا. لیکن دوسری بات بھی سمجھ لیجئے، لاکھوں پاکستانی بیرون ملک رہتے ہیں، روزگار کماتے ہیں، اپنے بچے پالتے ہیں. ان کے اوپر کوئی یہ بحث نہیں ہوتی کہ جی وہ کیوں نہیں آتے، کتنی دفعہ آتے ہیں، کب نہیں آتے. میں بھی ان 2002 سے ایک بیرون ملک پاکستانی بن گیا ہوں. یہ درست ہے کہ پاکستان کے سفیر کے طور پر جب مجھے ذمہ داری سونپی گئی تو میں نے قبول کی، اور میرے خیال میں بہت اچھی طرح سے وہ ذمہ داری ادا بھی کی. لیکن بیرون ملک رہنا میرا اتنا ہی حق ہے جتنا پاکستان میں رہنا. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو کسی پاکستانی پر یہ پابندی لگائے کہ تم بیرون ملک روزگار نہیں کما سکتے، اور پھر اگر تمہارے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہے، کوئی کیس درج نہیں ہوا تو تم پاکستان آ کر واپس نہیں جا سکتے. ابھی ایک یہ تاثر آ رہا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی جو آپ کی پالیسی کو ساتھ لے کے چل رہی تھی اب شاید اس سے تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو بھی بابر اعوان کی طرح کی کوئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیے بابر اعوان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کے رکن تھے، وہ بہت ذمہ دار مناصب پر فائز رہے. میں تو پیپلز پارٹی کا ایک ادنا سا کارکن ہوں، اور ان کے ساتھ بالکل موازنے کی کوئی گنجائش یہاں موجود نہیں ہے. پارٹی کے ساتھ میری وابستگی مستقل رہی ہے، ہمیشہ رہی ہے 1993 سے، اور رہے گی. اب پارٹی قیادت میرے لیے کیا سوچتی ہے کہ مجھ سے کیا کام لینا ہے، یہ پارٹی قیادت کی ذمہ داری ہے. آصف زرداری صاحب، وزیر اعظم گیلانی، پارٹی کی دیگر قائدین، بلاول بھٹو زرداری، ان کو پتہ ہے کہ میری پارٹی کے لیے کیا خدمات ہیں. اور اگر وہ کہیں گے کہ اس
شرط پہ یا اس طریقے سے خدمات سر انجام دو تو میں اس طرح کروں گا، اگر وہ کہیں گے کہ دوسری طرح کرو تو میں اس طرح کرنے کو تیار ہوں گا. میرے یہاں موجود رہنے یا پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے کھل کر بات کرنے کا پیپلز پارٹی کے اندرونی سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ تاثر بن رہا ہے کہ آپ یہاں آ گئے ہیں تو اس کے بعد پاکستان کے معاملات پہ بھی بات چیت نہیں کر رہے، تو کیا آپ اپنی صلاحیتیں پاکستانی قوم کے کو صحیح راستے پہ لے جانے کے لیے، ان کی ترقی اور تعمیر کے لیے استعمال کرنے سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھیں گے، یا کوئی آپ کا ذاتی بھی کوئی ہے اس طرح کا؟ دیکھیے جی، میری تو تمام تر کاوش اور کوشش پاکستان ہی کے لیے ہوگی اور پاکستان ہی کے لیے ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ کسی کو یہ حق ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ بس پاکستان کا قومی مفاد صرف یہ ہے، پاکستان کی پالیسی صرف یہ ہونی چاہیے، جو یہ کرے گا وہ محب وطن ہے، جو یہ نہیں کرے گا وہ محب وطن نہیں ہے. جیسے وزیر اعظم گیلانی درست طور پر فرماتے ہیں کہ اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ دیں تو ان کو بعض لوگ فرشتہ کہنا شروع کر دیں گے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر چڑھانے سے لے کر آج تک ہم نے یہ بات سنی ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو کہا گیا کہ وہ غیر محب وطن ہیں. پاکستان کے دیگر قائدین کو بھی، الطاف حسین صاحب کے بارے میں بھی اس قسم کی باتیں کی گئیں، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ الطاف حسین 20 سال سے بیرون ملک رہتے ہوئے پاکستان میں ایک بڑی سیاسی جماعت کی قیادت کر رہے ہیں. ولی خان صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا. تو میں تو اب بنیادی طور پہ یہ بحث دوبارہ زندہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں قومی مفاد کا تعین کسی ایک چھوٹے سے گروہ کا کام نہیں ہے، یہ کسی ایک لسانی گروہ کا حق نہیں ہے، یہ سب کا حق ہے. گفتگو ہونی چاہیے، بحث ہونی چاہیے، اور اس بحث میں انشاءاللہ بھرپور کردار ادا کروں گا. جیسے میں نے ماضی میں لکھا، تحقیق کر کے لکھا کہ پاکستان کی چھوٹی چھوٹی مذہبی جماعتوں کو ان کے وزن سے زیادہ وزن سیاسی طور پر اس لیے دیا گیا کہ وہ فوجی حکومتوں کی حامی تھیں. اسی طریقے کے ساتھ اب بھی میری تحقیق جاری ہے یہ ثابت کرنے کے لیے بھی کہ پاکستان میں وہ کون کون سے گروہ اور افراد ہیں کہ جو عوام میں اپنی تائید سے کہیں زیادہ غیر متناسب طور پر پاکستان کی پالیسی پر حسن انداز ہوتے ہیں اور پاکستان کو 21ویں صدی میں نہیں آنے دیتے. ایک آخری سوال پھر مزید آ گیا ہے پہلے کی بات کہ آپ کی اب غیر موجودگی میں سفارتی حلقوں کے اندر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر تبصرہ کرنا اخلاقی طور پر میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میں چند مہینے پہلے تک سفیر تھا. مجھے اپنے بعد آنے والی سفیر صاحبہ کو پورا موقع دینا چاہیے کہ وہ بہتر سفارتکاری کے ذریعے ان تعلقات کو مستحکم کریں. لیکن ایک بات میں کہوں گا آپ کے توسط سے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ میں کو امریکی پالیسیوں کا حامی نہیں ہوں. میں امریکی پالیسیوں کا حامی ہوں، میں امریکی پالیسیوں کا حامی نہیں ہوں. حقیقت یہ ہے کہ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دو ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ان کے اندر ان دونوں ملکوں کی طاقت کا جو توازن ہے وہ ضرور زیر غور رکھنا چاہیے. اب تک امریکہ کے حوالے سے بطور سفیر اور سفارت سے پہلے بطور ایک اہل قلم کے میں نے جو کچھ بھی کہا، صاحب قلم، اہل قلم، جو بھی کہہ لیں آپ، لکھنے والا، چھوٹا موٹا لکھاڑی، اس کے ساتھ میرا تجزیہ اکثر صحیح ثابت ہوا ہے کہ امریکہ پاکستان کے حوالے سے کیا سوچ رہا ہے. اس کو درخور اتنا نہ سمجھ کر اگر کچھ لوگ صرف نظریاتی سیاست کرنا چاہتے ہیں کہ جی نظریہ یہ ہے کہ کیونکہ مرید کے اور منصورہ والے انہوں نے پاکستان کی پالیسی کا ایک رخ متعین کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، ووٹ عوام سے لیتے نہیں اور اس کو نظریہ پاکستان قرار دے دیتے ہیں. سن 50، 60 اور 70 کی دہائی میں روس کی نفرت میں قوم کو الجھا دیا گیا، اب امریکہ کی نفرت میں الجھایا جا رہا ہے. ہم نے 65 سال بھارت کی نفرت میں ضائع کر دیے. نفرت کی اس سیاست سے پاکستان کو اور پاکستان امریکہ تعلقات کو فائدہ نہیں پہنچے گا. یہ میری رائے اپنی جگہ قائم ہے. بہت شکریہ آپ کا.